नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअ मिन कुल्ली व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअ मिन कुल्ली दा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ फ़अस्लिह लिशअनी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ़्सी तर्फ़त ऐन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिल-मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात रब्बी अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है अपने दुश्मन को पहचानिए, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है। और कौन है हमारा दुश्मन? कोई बता सकता है? शैतान। हमारा सबसे बड़ा शैतान। दुश्मन। जी, बिल्कुल सही। शैतान। जी, और इसको दुश्मन किसने कहा है? अल्लाह खुद ताला ने। अल्लाह अल्लाह ताला ने। ने अल्लाह इसे ने। शैतान कहा अल्लाह है। ताला। जी, खुद अल्लाह ताला ने इसे अपना दुश्मन कहा है और बहुत बड़ा दुश्मन, खुला दुश्मन है। तो आइए अपने दुश्मन की पहचान कराए हम लोग इंशाअल्लाह इस टॉक में देखेंगे कि शैतान की इंसान से किस तरह से दुश्मनी है, हाँ, और किस तरह से शैतान के मुतालिक जो बाज़ हकीकतें हैं वो पहचाने, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम यानी शैतान क्या चाहता है वो हम लोग देखेंगे। फिर शैतान की चालें क्या है और शैतान के शर से बचने की तदबीर क्या है, और ये सारी चीजें हम लोग इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कुरान और हदीस के रूह से हम लोग देखेंगे। तो अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बातों को बयान करने में, इसको समझने में, इसको अपने दिलों में जज़्ब करने में, इसको याद रखने में और इसके मुताबिक अमल करने में हमारे लिए बहुत आसानियाँ करे, ताकि हम लोग मरते दम तक शैतान मरदूद के शर से महफूज रह सके। रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। तो चले हम अपने इस टॉक की इब्तिदा कुरान मजीद की आयत से करते हैं, सूरह फातिर आयत नंबर 6 से। हम अपनी बहन बिल्किस को दावत देते हैं वो आए और ये आयत तिलावत करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। तर्जुमा है, बिलाशुबा शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो बनाओ उसे दुश्मन। बेशक वो बुलाता है अपने ग्रोहों को ताकि वो हो जाए साथियों में से भड़कती आग के। जज़ाकल्लाहु खैरन। बारकल्लाह फ़ी इल्मिक व सालिह अमलिक। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। हाँ, तो देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि शैतान यकीनन तुम्हारा दुश्मन है। हाँ, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इसे हम नहीं कह रहे कि हाँ शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, इस आयत के जरिए हमें पता चला, और कुरान में और भी बहुत सी आयतें इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। ओके, शैतान यकीनन तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी इसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरोकारों को सिर्फ इसलिए बुलाता है ताकि वो जहन्नमी बन जाए। उसके साथ जिस तरह से वो जहन्नम में जाएगा, तो वो क्या चाहता है कि आदम की तमाम औलाद को जो है वो अपने साथ जहन्नम में ले जाए। तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, ताकि हम लोग उसके बारे में कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने जो बातें बताई है वो सीख सके। और इंशाअल्लाह हम लोग इसमें देखेंगे कि शैतान किस तरह से शैतान की इंसान से किस तरह की दुश्मनी है, उसकी हकीकतें क्या है, शैतान क्या चाहता है, शैतान की चालें क्या है, और शैतान के शर से हम किस तरह से बच सकें। तो देखिए सबसे पहले जो है कि जब अल्लाह ताला ने ये जो कहानी है यानी एक स्टोरी की तरह इंशाअल्लाह हम लोग देखते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये हम सबके लिए आसानी करे कि हम सही-सही समझा सके, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। अल्लाह करे कि इन बातों को एक-एक बात जो यहाँ बयान की जा रही है अपने दिलों में जज़्ब हो, याद हो, और हमें याद रखना बहुत आसान हो, और हम लोग जो है अल्लाह ताला ही हमें
شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. اوکے, مرتے دم تک ہم سب کو بھی, ہم سب کی اولاد کو, قیامت تک آنے والی ذریت کو, اور اپنے تمام نسبی اور سسرالی رشتہ داروں, تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کو, کیونکہ شیطان تمام انسانوں کے پیچھے ہے, تمام آدم کی تمام اولاد سے. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کیا, اسے ملعون قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیتے ہوئے جنت سے نکال دیا. تب اس نے کیا بات کہی تھی, تب اس نے کیا وعدہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا, قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال ارأیت ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتینک نکن ذریتہ الا قلیلا. اس نے کہا, شیطان نے کہا کہ بھلا دیکھ, جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے, اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا. لگام ڈالے رکھوں گا یعنی سب کو اپنے کنٹرول میں. جب جانور کو لگام دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اسے اپنے کنٹرول میں, سواری جو ہے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے نا. تو اسی طرح شیطان نے کہا تھا کہ آدم کی تمام اولاد کو میں لگام ڈال دوں گا, ان کو اپنے کنٹرول میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اپنے اولادوں کو اس سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا, قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگے گا تو تم سب کے سب جہنم میں پورا بدلہ, جہنم سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے. تو ان آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ شیطان کی جو دشمنی ہے نا انسان کی, وہ ڈے ون سے, جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ فرشتوں کو, اور ابلیس بھی تھا ان کے ساتھ, تو ان کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جنت سے نکال دیا, تبھی سے وہ دشمنی ہے اس کی, شیطان کی, آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام کی آنے والی قیامت تک آنے والی ذریت سے. اس وقت اس نے وعدہ کیا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت بھی دی تھی. اس کا بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب, پھر مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. اور یہ جو ہے وہ سورہ ہجر میں آتا ہے, آیت نمبر 37 میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس دن سے ہمارا دشمن ہے. تو شیطان کو انسان کا دشمن, اور جس طرح سے ابھی بلقیس نے یہ آیت تلاوت کی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو تمہارا کھلا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو, یعنی پھر اس کو دوست مت بناؤ, اس کی پیروی نہیں کرو. اور آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ بہت سی آیت پڑھیں گے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شیطان کی پیروی مت کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اور انسان کیا ہے کہ اس سے دوستی کرنے لگتا ہے, تبھی تو اس کی پیروی کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کی پیروی سے محفوظ رکھے, اور جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کو کیا کرے گا, اسے وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گا, جس طرح سے یہ آیت میں ابھی بتایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا ہے, اور اس کے نقشے ابھی جیسی یہ جو آیت ہم نے بتایا نا وہ بھی, اور یہ بھی آیت جو ہے وہ سورہ الاعراف کی جو آیت ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو, اسی طرح تمہیں بھی وہ جنت سے نہ نکالے. تو اس کی تو چال ہی اسی پہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور اس کے لیے وہ مختلف تدبیر کرتا ہے. تو اسی لیے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اس مجلس میں بیٹھے ہیں, تاکہ ہم لوگ معلوم کر سکے کہ شیطان کی چالیں کیا ہے اور اس کے متعلق معلومات لے سکے, تاکہ اپنے دشمن سے ہم لوگ محتاط ہو سکے, اس سے بچنے کی کوشش کر سکے. اور بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو شیطان کے بارے میں جو اہم جو کچھ حقیقتیں ہیں, جو بعض اہم حقائق ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. یہ چھوٹی سی حدیث ہے، دیکھیں کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو خون کبھی اپنے سے الگ ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم لوگ زندہ ہے، جب تک ہم مریں گے تب تک یہ خون گردش کرتا رہے گا نا، تو اسی وقت تک وہ شیطان بھی اپنے ساتھ خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پلیز اپنے آپ کو میوٹ کیجئے، اوکے. تو شیطان جو ہے وہ خون کی طرح اپنے جسم میں جو ہے وہ گردش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے. یعنی وہ ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اسی وقت وہ آتا ہے برابر سے کہ جب ہمارے دل میں کچھ خیال آئے کہ چلو نیکی کریں گے، چلو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یا چلو قرآن کھولیں گے، تو ہاتھ میں موبائل تھما دیں گا یا کچھ اور تھما دیں گا یا کچھ اور سوچوں میں پھسلا دیں گا، کیونکہ ہم تو نہیں اس کو دیکھ رہے ہے نا. دیکھیے جو دشمن نظر آتا ہے تو اس سے تو بچنے کی پھر بھی انسان کوشش کریں گا نا کہ بھئی یہ دشمن ہے، میں کیسے اس سے بچوں، کیا یعنی کس طرح سے بھی بچ سکوں. لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا ہے اس سے بچنا ہے ہمیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی آیات اور اتنے حدیث کے ذریعے ہم کو وارن کیے کہ تمہیں کس طرح سے بچنا ہے. کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے، دوسرے جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں تو ان سے تو بچنا پھر بھی آسان ہے، مگر یہ ایسا دشمن ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا اور وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے. اور وہ بھی، اور اس کا قبیلہ، اس کے پورے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے پورے یعنی اور دشمنی کرتے رہتے ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اور پھر شیطان جو ہے نا وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ جن اور انس میں سے اس کا ہر ایک پر بہت بڑا اس کا بہت بڑا لشکر ہے. یعنی انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی اس کے لشکر ہے بہت بڑے، اور ان کے ذریعے بھی وہ کام لیتا ہے. تو آپ کے دل میں خیال آئے گا بھئی انسان کیسے شیطان ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کمزور ایمان والے لوگ کہ جو خود نہیں نیکی کرتے تو وہ کس طرح سے یا تو کبھی کرتے کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی نافرمانی بھی ہوتی ہے، ہم سب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو کوئی بھی جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے، چاہے پھر وہ اپنی اولاد میں سے ہو، اپنے شوہر میں سے ہو، والدین میں سے ہو، بھائی بہنوں میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، تو کوئی بھی ہو جو خود نیکی میں پیچھے رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے نا. یا اگر خود نافرمانی کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ کون ہے؟ پھر وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں کہ ہم کو ان کو دشمن سمجھنا چاہیے، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے اس وقت کہ یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ شیطان کہہ رہا ہے ہمیں. کیونکہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کی بات کوئی انسان کر سکتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہو تو سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے. تو اللہ محتاط ہو جانا چاہیے. اور قرآن میں مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيْطَانَ، کہ اور اسی طرح ہم نے شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو نبی کا دشمن بنایا ہے، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں اور دوسروں کو سمجھاتے رہتے ہیں. یعنی انسان کے ذریعے بھی، انسانوں کے ذریعے بھی شیطان ہم کو پھسلاتا ہے، اور جنات کے आता ذریعے तुम्ही بھی، होत्या یعنی ना, خود بھی وسوسہ ڈالتا ہے. ज्यातनं बाहेर पडला ان असाल तेच الشیطان गलितलं. لیہون اور پھر اسی طرح یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں بہت سی برکت ڈالے اور بہت آسانی کرے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے. تو یہ حدیث سے کیا پتا چلا؟ شیطان جو ہے وہ ابلیس اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی فوجیں ہے. ہاں، فوجیں، بہت سے لوگ ہیں اس کے ہیلپرز، فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے. چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں یعنی اور برائی کروانے کی دعوت دیتا ہے اپنے چیلوں کو اور اپنے ورکرز کو، اپنے سپاہیوں کو،
کہ اور برائی پھیلاؤ، وہ اور زیادہ کرتے جا رہے اور انسان بھی ان کے ساتھ اور بہکتے جا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور محفوظ رکھے شیطان مردود کے شر سے۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگاتا ہے، پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، یعنی اس کو عزت اور اکرام کرتا ہے اس کا، کہ جو شوہر اور بیوی میں جھگڑا لگاتا ہے، جدائی ڈالتا ہے۔ تو آج تک کتنی بار ایسا ہم لوگوں کو یاد آیا ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف کی تو میں ہوئی تو ہم لوگوں نے خیال کیا کہ ہاں یہ تو شیطان ہے، یا اپنے ہسبینڈ کو برا بلا سمجھ رہے تھے اور ان کی ناشکری کر رہے تھے۔ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، سبحان اللہ، مگر پڑھ کے اگر عمل نہیں کیے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو وقت پر یاد دلائے، اللہ تعالیٰ یاد دلائے نا کہ ہاں شیطان ہے یہ، کہ جو اپنے، اور یہ شوہر بیوی کی یہاں بات ہے، اسی طرح جو بھی دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا، چاہے ساس بہو ہو یا ننن بھابھی ہو یا بہن بہن ہو یا بھائی بہن ہو یا کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہے نا۔ اور پھر اسی طرح شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو گمراہ کرنے یا اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے گھات پر لگا رہتا ہے، یعنی ہر وقت وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں اس کو گمراہ کروں اور اللہ کی عبادت سے ہٹاؤں یا عبادت میں خلل کروں، جس کے بارے میں جیسے اور جیسے جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھنساتے جاتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17، کہنے لگا تو نے مجھے یعنی شیطان کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، لہٰذا اب میں بھی تیرے صراط مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ کن کے راستے پر؟ اللہ کے بندوں کے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام اولاد آدم کے، تمام انسانوں کے راستوں پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، گرز کے ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گا۔ تو دیکھیں کس طرح سے وہ سیدھے راستے پہ، یعنی انسان تو سیدھا چلتے رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالتا ہے، آگے سے مراد کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں، یعنی جو آنے والی ہے اس کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے۔ پیچھے سے مراد دنیا میں اس کو پھنسائے رکھتا ہے، دنیا میں ہی بزی رکھتا ہے، دنیا کے ہی رنگ رنگیلیوں میں رکھتا ہے، دنیا کے ہی فتنے میں، دنیا کے ہی غم میں، دنیا کے ہی مسئلے میں اس کو گرفتار رکھتا ہے۔ دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا پتہ نہیں ایسے یہ ہے کہ نہیں، یہ احکام ہے یا نہیں، کیا ایسا بھی کیے تو چلے گا نہیں، وہ اسکالر تو ایسا کرتے، وہ علماء تو اس کے بارے میں ایسا کرتے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث سامنے ہے اپنے، پھر بھی شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اور پھر اسی طرح بائیں سے مراد گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، گناہ کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ، اور ذکر میں ساری چیز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پھر غافل رہتا ہے نا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند رکھتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ یہ جو ہے وہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اسی طرح شیطان کی نافرمانی جو ہے وہ رحمان کی فرما برداری ہے، یعنی شیطان کی جو فرما برداری کریں نا وہ ایکچولی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرما برداری ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوتی ہے وہ شیطان کو اتنی ناپسند ہوتی ہے، اتنی ہی مغضوب ہوتی ہے، مبغوض ہوتی ہے۔
ناپسندیدہ ہوتی ہے. اس لیے شیطان انسان کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہی روکنا چاہتا ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کی، یعنی دو ہی راستے دیکھیں، ایک تو ہے سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ، اوکے، صراط مستقیم، اور باقی سب وہ ڈائیگرام یاد کیجئے جہاں چھوٹی چھوٹی سی ایسی پگڈنڈیاں، وہ سارے کس کے راستے؟ شیطان کے راستے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی نیوٹرل، کوئی بیچ کا بھی راستہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے اور شیطان کی بھی نہیں پیروی کرے، ایسا نہیں. جو راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جاتا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ شیطان کا راستہ ہے اور وہ شیطان کی فرما برداری ہے. تو اس میں سے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. بعض لوگ، یعنی ہم لوگوں سے بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، تو نہیں، ہمیں صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے نا. اور پھر اسی طرح شیطان، پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ شیطان چاہتا کیا ہے؟ تو دیکھیں کل ہی ہم لوگوں نے آیت پڑھے نا، سبحان اللہ، یہی آیت جو ابھی یہاں تلاوت کی گئی، انما، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائے. جس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، تو وہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد کو بھی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا کر جو ہے وہ جنت سے نکال دے اور اسے وہ جہنم میں لے جائے اپنے ساتھ. تو اتنی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے ہاں کہ شیطان کے بارے میں جو حقیقت تھی وہ کہ کس طرح سے دشمن ہے وہ اپنا. ہاں چل، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ، اوکے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو محفوظ رکھے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہیے ہاں، اور ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پھر شیطان کی چالیں، اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ شیطان کی چالیں کیا ہے قرآن اور حدیث کی روح سے. تو سب سے پہلے بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے. شیطان کی سب سے پہلی چال کیا ہوتی ہے کہ انسان کو، بنی آدم کو، تمام آدمیں، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ انبیاء اتارے، کتابیں اتاری، اور تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی. اور قرآن مجید میں اور تمام آسمانی کتابوں میں کیا تھا؟ توحید کے بارے میں تھا. سب سے پہلا سبق جو سکھایا گیا وہ توحید کا تھا. تو اسی کے، یعنی اس سے ہی ان کو جو ہے وہ، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے تھے، سبحان اللہ، اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہے. لیکن ہر دور میں شیطان کی چال یہی رہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یاد کیجئے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا تھا کہ نیک لوگوں کی جو ہے وہ پکچر بناؤ، پھر اس کی مورتیاں بناؤ، اور پھر کیا یہ تمہارے نیک لوگ ہیں؟ تو اس طرح سے وہ شرک کی وہاں سے ابتدا ہوئی. اور آج دیکھیں شرک کی، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، ایسے ایسے واٹس ایپ پہ کوئی بھیجتا ہے کہ اتنا، یعنی شیطان کی جس طرح سے، یعنی شیطان کی ہر دن نا نئی نئی چالیں آ رہی ہے. یعنی پہلے جو بدعت اور شرک اتنا نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہو رہا ہے. جتنا علم پھیلتے جا رہا ہے نا، اتنا اس کی بھی، شیطان کی بھی چالیں بہت تیز ہو رہی ہے، اور وہ بھی نئے نئے فتنے کھڑے کر رہے ہیں اور نیا نئی چیز دیکھنے ملتی ہے. اللہ رحم کرے تمام مسلمانوں پر اور تمام انسانوں پر، ہم سب پر، اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. تو بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جو انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گا میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اور دیکھیں دنیا میں رہ کر وہ کیا کراتا ہے کہ مبتلا کراتا ہے. تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو پکارتے ہوتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اور اس شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں
ان میں شامل نہ کریں. پھر جو ہے وہ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ کفر اور شرک کی طرف مبتلا کرتا ہے جو لوگ ہیں وہ انبیاء کو، فرشتوں کو، اور پھر بعض جو نیک لوگ جو فوت ہو گئے ان لوگوں کو، یا جو زندہ لوگ ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو شرک اور بدعت سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنے والا، اور اسی پر ہم لوگوں کو فوت کریں. اور پھر دوسرا جو ہے وہ کس طرح سے کہ گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. دوسری چال کیا ہے؟ پہلی، حالانکہ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ تھا بتانے کے لیے، ہاں، لیکن سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈالے. جو مین جو بات ہے وہ بتا کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ساری باتیں ہم لوگ ریگولر اپنی کلاس میں سنتے رہتے ہیں اور بھی پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. گناہوں کو، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، ان کی طرف دعوت دیتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے قول ربی بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان نے کہا کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے ورگلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، وہ سب کو ورگلا کر چھوڑوں گا. اور دیکھیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کس نام پر جو ہے وہ بہکاتا ہے، ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی یعنی بدعت کے نام پر، ہے نا، کہ عید میلاد مناتے، شب برات، شب معراج، محرم کے تاجے، اور پھر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا، 11ویں شریف، اور عورتوں کا نعتیں وغیرہ پڑھنا. تو یہ کیا قرآن اور سنت کے مطابق ہے یہ ساری چیزیں؟ کہ بے پردہ ہو کر عورتیں جو ہے وہ زینت کو اختیار کر کے نعت پڑھتی ہے. اور یہ عید میلاد جس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے تو بس 2 ہی عید ہے. پھر کنڈے کی نیاز، اور اسی طرح بہت سی آیت کریمہ کا ختم. کوئی فوت ہو جائے تو اس میں جمعرات، اور پہلی جمعرات، 10واں 40واں برسی منانا، اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا. اور یہ تو بدعت کے بارے میں. اور اس کے علاوہ بھی کئی گناہ کو، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے نا، اس کو وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یہاں جو بات آئی نا کہ وہ خوبصورت مزین کر کے دکھاتا ہے، تو اس میں تمام چیزیں، یعنی جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر، جو فیشن کے نام پر لوگ کرتے ہیں، کہ ہاں براڈ مائنڈیڈ کے نام پر کرتے ہیں، اور پھر بے حیائی کے کام کرتے ہیں. تو یہ اور بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے وہ برائی کو، یہاں تک کہ آج جو یہودی جو لڑ رہے ہیں نا، جو جنگ کر رہے ہیں فلسطین میں، جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، نہ بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، اور مردوں کو. تو انہیں یہودی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مقدس جنگ ہے، اور ہم اپنے ملک کے دفاع میں لڑ رہے ہیں. تو یعنی ہر کوئی جو بھی کچھ کر رہا ہے نا، تو شیطان اس کو وہ عمل، حالانکہ وہ ظلم کر رہے، قتل کر رہے، لوگوں کی زندگی یعنی خون بہا رہے بے گناہوں کا، لیکن اس کو بھی وہ خوشنما دکھا کر. اور ہر ایک کے پیچھے، یہ صرف ان یہودیوں کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں وہ یعنی جھوٹی امیدیں اور یہ سب ڈالتے رہتا ہے، اور دنیا کے مسائل میں ہی گھرا ہوا رکھتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پہ راضی رکھتا ہے. اور ساری یہ چیزیں اس میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو بس فصل ہم آگے چلتے ہیں ہم لوگوں کے انشاءاللہ. چلے تیسری بات جو ہے وہ پہلا کیا دیکھیں کہ کس طرح سے کہ شرک کرا کے پھر گناہوں کو خوبصورت دکھا کر، ہے نا. اور پھر جو ہے وہ تیسری بات کس طرح سے کیا چال ہے اس کی، شیطان کی، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عداوت پیدا کرتا ہے اور دین سے روکتا ہے. اوکے، جس طرح سے کہ آیا ہے اس میں قرآن مجید میں کہ بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، پیج نمبر 352 ہے. اوکے، بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور اللہ کا ذکر اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ تو اس طرح سے، اور پھر اس عبادت کو خراب کرتا ہے، یعنی آپس میں عداوت ڈالتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح چوتھا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی عبادت خراب کرتا ہے. عبادت میں اس کا یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت نہیں بندے کر پاتے. جس طرح سے یہ حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن
ابو العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میری اور میری نماز اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھے اس میں شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور مجھے اس میں شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ دیکھیے ہوتا ہے اپنے ساتھ، ہاں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں بھائی کیا، حالانکہ وہ سورہ میں یاد ہوتی ہے، ہم لوگ دن رات پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ تو کون بھلاتا ہے؟ یہ شیطان اپنا حصہ لینا چاہتا ہے عبادات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دھیان سے سنیے، اور اسی ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی نمازوں کی حفاظت کرے، عبادتوں کی حفاظت کرے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، لہٰذا جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور 3 مرتبہ اپنی بائیں تھوک دو، 3 مرتبہ اپنی بائیں، اوکے، بائیں طرف جو ہے وہ تھوک دو۔ یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2203۔ اور اور اس کے بارے میں پھر حضرت عثمان ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ نے وہ چیز ختم کر دی، یعنی پھر جو ہے وہ شیطان نے ان کو نماز میں تنگ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح کریں، ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ بے شک شیطان میرے در پہ ہوا، یعنی میرے در پہ ہوا، یعنی میرے پاس آیا، پھر اس نے پوری کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو پانے کی توفیق دی۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور ہم لوگوں کو بھی اپنا شیطان پر قابو پانے کی توفیق دے۔ تو یہ کب ہوگا؟ اتنا ایمان ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اللہم زدنا ایماناً و یقیناً و فقہاً۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کسی آدمی کے التفات کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا، اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا، التفات بصری، اور التفات قلبی کیا؟ اپنا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر دوسری باتوں میں لگانا۔ تو کیا ہوا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے التفات دیکھنے کے بارے میں، ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو عین اسی وقت شیطان اس پر جھپٹا مارتا ہے اور اس کی نماز میں سے کچھ حصہ چھین لیتا ہے۔ اس سے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے، کیا کوشش کریں گے؟ کہ اپنی نماز میں سے کچھ بھی اس کو حصہ نہ دے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور نماز پڑھنے سے پہلے بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اخلاص اور احسان کے درجے والی خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنا نصیب فرما اور ہماری نماز میں شیطان کو کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح تمناؤں اور آرزو میں مگن کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس تمنا ہی کرتے رہتا ہے، ایک چیز مل جائے تو دوسری کی تمنا، دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا۔ پھر وہ حدیث یاد کیجئے کہ انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرتا ہے، دوسری مل جائے تو تیسری کی، اور انسان کا جو پیٹ ہے وہ کون بھر سکتا ہے؟ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو تمنا و آرزو میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس اسی کے پیچھے پوری زندگی چلی جاتی ہے۔ پہلے یہ چلے کوئی چیز نہیں حاصل کرنے کی تو پہلے یہ کہ بھئی ابھی بچے چھوٹے ہیں تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب ہم قرآن سیکھیں گے، تب ہم قرآن کلاس جوائن کریں گے، تب ہم کوشش کریں گے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیوں کی فکر میں لگ جاتے، جب ان کی شادی ہو جائیں گی تب کریں گے۔ یعنی ہر ایک میں الگ، اس میں بہت سی باتیں آ سکتی ہے، کس طرح سے وہ تمناؤں میں جو ہے وہ انسان کو مصروف رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت میں غافل کر دیا تم کو، یعنی غافل کر دیتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ تو وہ تو ہوتا نہیں ہے، اور پوری زندگی
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، یہ لینے میں، وہ کرنے میں، اور اس میں تمنا اور آرزو میں ہی گزر جاتی ہے، اور یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آرزوؤں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی آرزو، دنیا کی نہیں، آخرت کی آرزو کرنے والا بنائے، جنت کی آرزو کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو کرنے والا بنائے، اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ دنیا کے ہی کام ختم نہیں ہوتے، صبح سے لے کے شام تک دیکھیے اپنے کس میں ٹائم جا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، کس کے پیچھے، کون سی چیز کے پاس ہم لوگ دوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں؟ دنیا کمانے میں کہ آخرت کمانے میں؟ دنیا تو تھوڑے دن کی ہے، بعد میں ہمیشہ کی آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کے لیے فکر کرنے والا اور اس کی آرزو کرنے والا اور اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آرزو و تمناؤں میں مگن کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 118 سے 121 ہے، اور اس شیطان نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئے دلاؤں گا۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں آرزوئے دلاؤں گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم لوگوں کو یاد رہے کہ یہ جو آرزوئیں آتی ہے نا، ہاں یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں جائیں گے، وہ جائیں گے، وہ جو کچھ کام رہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوا ہے نا وہاں پہنچ جائیں گے، مگر اس کے لیے مت بھاگ دوڑ کرے کہ ہاں انڈیا جانا ہے تو اس کے لیے بھاگ رہے، یا یہاں جانا ہے تو اسی کے لیے کہہ رہے۔ پورا مقصد اپنی عبادت پر رکھیے، اور باقی جہاں بھی جانا ہے نا، جو بھی کھلانا ہے رزق اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا دیں گا، تو اس کی فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کوئی جاندار زمین پہ ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمے نہیں ہے، تو جہاں رزق لکھا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اس کی فکروں میں نہیں، کوئی ہے کہ شادی ہونے والی ہے بچوں کی یا خود کی، تو 1 سال 2 سال تک بس وہ شادی کی تیاریاں ہی چلتے رہتی ہے، اور یہ عبادتیں، نمازوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ایسی کوئی حالات ہمیں پیدا نہ ہو کہ جس میں ہم لوگ عبادت کو بھول جائے کبھی۔ چلے آگے دیکھتے ہیں پھر، اور آرزوئے دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالے، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کرے۔ تو اس میں بھی پھر کیا کیا آتا ہے؟ یہ سارا کچھ ہم لوگوں کا ہو گیا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے ایبروز کرانا وغیرہ، اوکے، اور جس شخص نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو بنایا اس کو چینج کرنا، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس نے واضح نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے جھوٹے وعدوں سے، فریب سے، دنیا کے دھوکے سے، شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے تمام انسانوں کو، ہم سب کو، قیامت تک آنے والی اپنی ذریت کو۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اور اس کے بارے میں اس کے ریفرنس میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے، یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی، گدوانے والی، آج کل ٹیٹو کا کتنا رواج ہے نا، جہاں دیکھیں گے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اپنے مسلمانوں بھائی بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اور تمام مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ گودنے والے، گدوانے والے، چہرے کے بال اکھڑنے والے اور اکھڑوانے والے، یعنی جو ایبروز کرتے ہیں وہ بھی، اور جن کی جاتی ہے انہیں بھی، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور اس کی جو اس کی خلقت میں تبدیلی کرتے۔ اور کیا تھا خلقت میں تبدیلی ہوتی ہے؟ اب یہ لپس کا کچھ ہو رہا ہے نا، نوز کا کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بنایا نا، ہم لوگ سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت نہیں بنایا، ہم اور خوبصورت بننے کی کوشش کریں گے، اور وہ دیکھیں پھر کیسی شکل ہو جاتی ہے اور کیسی صورت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے تمام مسلمان پر۔ یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے، جب آپ باہر مال میں جاتے تو دیکھتے ہوں گے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا، ہنسنا نہیں، دعا کرنا۔ اپنی بھائی بہنیں ہیں، اپنے ہی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ پھر چھٹی چال کیا ہے اس کی؟ مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان الانسان عدوا مبینا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے
اچھی بات کرے، ایسی بات کرے کہ جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد دلواتا ہے. یعنی جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، یعنی آپ کا ٹون اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، جو بات کرے وہ اچھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کیونکہ ایسی کوئی اپنے منہ سے بات نکل جائے گی یا ایسا اپنا ٹون ہوگا تو سامنے والے کے دل میں کچھ بھی آ سکتا ہے. شیطان وہ ڈالتا ہے، یعنی انسان کا انٹینشن وہ نہیں ہوتا ہے کسی کو ہرٹ کرنے کا، لیکن شیطان ڈالتا ہے کہ دیکھو کیسی بات کی اس نے، ذرا بھی تمیز نہیں ہے. تو شیطان یہ ڈالتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اچھی بات کرو لوگوں سے ورنہ فساد ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بس کچھ شک نہیں کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اور پھر اسی طرح ساتواں جو ہے اس کا ہر بات جو چال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. لہٰذا اب وہ یہاں تک پہنچتے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آ جائے. یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح رات کا سایہ پڑنے پر شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یہ ساری ہم لوگ کرتے بھی ہوں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایسا نہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، پہلے بھی سنے ہیں. ابھی یہاں جو ہے وہ ساری باتیں ایک ساتھ بتائی جا رہی. سبحان اللہ. وما توفیقی الا باللہ. اس کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا سایہ پڑے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو. روکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے. ہاں، کیونکہ عین اسی وقت یعنی جب قلیل مغرب کا وقت ہوتا ہے اور پھر جب یعنی تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد نکل سکتے ہیں. عین اسی وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک ساتھ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دیا کرو اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو. یہ کرتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، دروازہ بسم اللہ کر کے بند کرنا، بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھانا، لائٹ آف کرے تو بسم اللہ کر بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزے کو باندھ دیا کرنا. یعنی ہر چیز کو کور کر کے رکھنا، کھلا کر کے نہیں رکھنا، اوپن نہیں رکھنا. اوکے، مشکیزہ یعنی مٹکا جو پہلے لوگ استعمال کرتے ہیں اور ابھی بھی بعض لوگ انڈیا میں استعمال کرتے ہیں. اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کو ڈھانپ دینا. کوئی برتن کھلا نہیں ہو، کوئی گلاس رکھا ہوا ہو، کوئی جگ رکھا ہو، پانی ہے، کھانے کی چیز ہے، اس کو ڈھانک کر رکھنا چاہے. بسم اللہ بول کر اس کو بند کرنا چاہے. اگرچہ اس کی چوڑائی پر کسی لکڑی کو ہی رکھ دے، یعنی کچھ نہیں تو کوئی بھی چیز اس کو کور کر کے رکھے. کیونکہ رات میں جو ہے وہ بلائیں اترتی ہے نا، اور بیماریاں اترتی ہے. تو جو چیز کھلی ہوں گی تو اس میں وہ اتر جائیں گی. تو اس کے لیے ساری باتیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام سنتوں کو سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. اوکے، چلے. نبی یہ چال ہے اس کی ڈراؤنے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے. یعنی دیکھیں جب تک انسان جاگا رہتا ہے تب تک تو ڈراتا ہے. ہاں، جب وہ سو جاتا ہے نا تو بھی خواب میں نہیں چھوڑتا وہ. اور صبح یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. جب جان نکلنے والی رہتی نا تب بھی وہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو. اس وقت کہ جب ہماری روح نکلنے والی ہو تو اس وقت بھی ہم سب کا حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ. کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ شیطان ہم لوگوں سے کوئی بھی ایسی بات نکلوا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ انسان، وہ حدیث یاد کیجئے کہ جہنم کی گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہے ایک بات کی وجہ سے. یا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے. جو شخص سونے سے پہلے، اور پھر ڈراؤنے خواب کے بارے میں، جو شخص سونے سے پہلے اذکار وغیرہ نہیں پڑھتے، ایسے ہی سو جاتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے جس طرح سے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے. جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا ناپسندیدہ خواب دیکھے جس سے وہ خوف محسوس کرتا ہے تو اپنی بائیں طرف جو ہے وہ لیفٹ طرف جو ہے وہ ہلکا سا تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے تو وہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. یاد رہیں گی یہ بات. ہاں، کیا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اور پھر جو ہے لیفٹ سائڈ میں جو ہے وہ تھوکنا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا. اور پیدائش کے وقت جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی جب ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ پہلو میں انگلی چھپاتا ہے
دیکھیں یعنی وہاں سے اس کی دشمنی شروع ہوئی. ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلو میں اپنی 2 انگلیاں کو چباتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے جنہیں یہ انگلیاں چبھونے کے لیے گیا لیکن اس کے حجاب یعنی مریم کو ہی چبھو دیا. اور یہ کیوں اس کے بارے میں بھی معلوم ہے نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اور اس سے آنے والی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. جو ہم لوگ وہ دعا ڈیلیوری کے ٹائم جو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت. تو اور پھر اسی طرح غصہ دلا کر ایک دوسرے سے لڑاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت سلمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 آدمیوں میں لڑائی ہوئی. وہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا. میں ان میں سے ایک کا چہرہ جو ہے وہ لال سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. یعنی کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہے کہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو جب بھی اگر کسی کو غصہ ہے ہم میں سے ہم سب انسان ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اوکے. پھر اسی طرح میوزک میں موسیقی وغیرہ میں مگن کراتا ہے اور میوزک جو ہے وہ شیطان کا باجا ہے نا. اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو جنت سے نکالا نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کیا کہا تھا کہ جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار پیادے لشکر کو دوڑا لے اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو لے اور ان سے وعدہ کر لے. اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ سراسر دھوکے کا ہے. اور یہ جو ہے نا بصوتی کا یعنی اپنی آواز سے تو اس سے مراد تفسیر میں آتا ہے کہ گانا بجانا ہے موسیقی ہے میوزک ہے جس سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے. کس طرح سے شیطان جو ہے وہ اولاد میں شریک ہوتا ہے کہ ان کی دینی تربیت نہیں کرنے دیتا. ان کے ایسے نام رکھے جاتے شرکیاں نام رکھے جاتے یا ان کو جب بچے نافرمانی کرتے تو ان کو روکا نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. تو اس طرح سے یعنی اور بچوں کی یعنی آرزو پورے کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ اس میں بھی حصہ لگاتا ہے اور اپنے مال میں بھی جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو تو وہ بھی جو ہے وہ پھر اس کے کام کے ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگوں کے دل میں آئے گا ہاں ابھی تو اس کی چال تو اتنی ہے وہ تو اتنا مضبوط ہے وہ تو یہی کرتا ہے وہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں بھائی. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے. یعنی اس کی چال جو ہے نا وہ کمزور. حالانکہ دیکھیں اس کی چالیں دیکھیں ساری کچھ پڑے لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی چالیں کمزور ہے. یعنی اس کا زور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس شیطان کو ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی کوشش کرنا ہے. صبح شام کے اذکار حفاظت کی دعائیں اور جو بھی مسنون دعائیں ہے اٹھنے بیٹھنے کی کھانے پینے کی گھر میں آنے جانے کی ساری وہ کچھ یاد کیجئے. تو وہ سب جو ہے وہ کرنا ہے تب جو ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کوئی بھی ہیلپ جو ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہماری کر سکتا ہے. تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بلکہ میرے بندوں میں سے قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا آپ کے رب کا یعنی وکفا بربک وکیلا. اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز ہے ان کے لیے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے. اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان تجھے جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے
تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے کہ اتنا مضبوط ایمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ شیطان دیکھتا ہے کہ حضرت عمر یہ راستے سے آ رہے تو وہاں سے چھوڑ جاتا ہے راستہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو، ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے ہمیں، ہے نا، اور ہر کام اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھیں۔ چلے اب اپنا لاسٹ ٹاپک ہے شیطان کے شر سے بچنے کی تدبیر، یعنی ہم لوگ کیا کریں گے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہاں شیطان تو یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو اب ہم سوچے کہ ہاں اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے بھائی شیطان کے شر سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تدبیر بھی بتائی ہے۔ اور دیکھیں کہ سبحان اللہ، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا سب سے پہلا نمبر پر، اوکے، یاد رہیں گے انشاءاللہ، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، یقیناً وہ خوب سننے والا ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے اور وہ اچانک بصیرت والے بن جاتے، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی جب بھی وسوسہ آتا ہے نا، کوئی بھی غلط کام کی طرف اپنا دل للچا رہا ہے تو پھر وہ جلدی سے سمجھ جاتے ہیں نہیں یہ تو شیطان مجھے ابھار رہا ہے برے کام کرنے کے لیے، یا اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ پھر نہیں کرتا ہے، نیکی سستی کرتا ہے، تو سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو شیطان ہے کہ مجھے روکتا ہے نیکی سے۔ اور برائی جب کرنے کا دل میں خواہش ہوتی ہے، اپنا نفس کچھ برا کرنے کو چاہتا ہے، تو جلدی سے وہ پہچان جاتے ہیں کہ نہیں 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 ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی شیطان کے وسوسے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والا بنائے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کی دو صفت بیان کی، من شر الوسواس الخناس یعنی وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، جب وہ غافل ہو جائے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، زبان سے ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کام کرتے رہنا چاہیے، ساری ذکر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے یعنی کہ نوٹ لگا دیتا ہے، اور ہر گروہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے لمبی رات ہے مزے سے سوئے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو جائے یعنی اٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک نوٹ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کر وضو کرے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تمام گرے کھل جاتی ہے، یعنی نوٹس کھل جاتے ہیں۔ 3 نوٹس لگاتا ہے شیطان رات میں۔ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ مزاج اور بد مزاج اور سست ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی ہوا ایکسپیرینس یہ کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ کسی کی فجر قضا ہو اور کبھی ایسا ہوا ہو، تو پھر وہ کیسا اٹھتا ہے کہ وہ بد مزاج اور سست، اور جو وقت پر اٹھتا ہے سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اس کی نوٹس سارے کھل جاتے ہیں، اور نماز پڑھتا ہے تو تینوں نوٹس کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ پنجگانہ نمازی بنائے ہے نا، اور حشاش بشاش رکھے، بد مزاج نہیں بنائے ہے نا۔
تو یہ کریں گے تو ہی ہوگا. جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھی شیطانوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں. یعنی جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ بول کے آنا ہے کھانا کھانے سے پہلے. یہ بھی سارا سب پتا ہے، لیکن ایک بار ریمائنڈر سب ہے نا کہ کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کھانا ہے. اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ، یعنی رات بھی پھر اپنے ہی ساتھ گزارتا ہے. اگر باہر سے کوئی آیا نا تو ان کو پہلے ہی یاد دلانا چاہیے، چاہے شوہر ہو بچے ہو، کہ بسم اللہ بول کے اندر آ. نہیں تو باہر سے ان کے ساتھ کون آتا ہے. اور دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آتا ہے گھر میں اور ڈائریکٹ کوئی پھر جھگڑنے بھی لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے. تو اس کے لیے اپنے بچوں کو ضرور یہ باتیں بتائیں اور اپنے شوہر کو بھی. اوکے. اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، کیونکہ کھانا کھاتے وقت تو پھر بھی کرتے ہیں، مگر گھر میں آتے وقت تو سلام کرتے ہیں، مگر بعض دفعہ بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں نا. تو تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گئی. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ تیسری یعنی جو تدبیر ہے وہ یہ کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر اسی طرح باجماعت نماز میں پابندی کرنا، تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ کسی بستی میں جب 3 آدمی ہو اور باجماعت نماز ادا کرے تو شیطان اس پر غالب نہیں آتا. لہٰذا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر، اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو بتانا چاہیے باجماعت نماز کی جو فضیلت ہے. سبحان اللہ، اور بھی بہت فضیلت ہے، وہ بھی بتانا چاہیے. پھر اسی طرح قیام اللیل یعنی رات میں عبادت کرنا. جو شخص شیطان کی شر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہتا ہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، یعنی رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے بارے میں آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے، یعنی رات کو اٹھتا نہیں ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے یہ حدیث ہے. دیکھیں یہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر اسی طرح جمائی لیتے وقت جو ہے وہ اپنا منہ بند کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لہٰذا تم میں سے کوئی شخص یان کرتے ہیں نا، وہ شخص جو جب جمائی لے تو اسے حسب استطاعت روکے رکھے، یعنی منہ بند کرنے کی کوشش کرے، یا تو منہ سے یا تو ہاتھ سے، کیونکہ کوئی شخص جب جمائی لیتا ہے تو ہاں کہتا ہے تو شیطان ہنس پڑتا ہے. پھر گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ یہ دعا پڑھنے سے ایک حدیث کے مطابق ہے جو اس میں خوشخبری ملتی ہے کہ تجھے سیدھا راستہ یعنی تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور یہ دعا تجھے کافی ہے اور تجھے بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہوتا ہے. اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے جسے ہدایت دی گئی، جس کی حفاظت کر دی گئی. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی دعا ہے، تو اس کو بھی اپنے بچوں کو ضرور یاد کرانا چاہیے، اور پڑھتے بھی الحمدللہ، لیکن کبھی بھول جائے تو ان کو بار بار یاد دلانا چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے، اور شیطان کے شر سے بھی وہ محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، یہ جو دعا ہے اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی یہ دعا صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اس سے 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہے، اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، اس کے بارے میں آتا ہے جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح 5واں ہے کہ جمع کے وقت یعنی جب ہسبینڈ کے ساتھ سوتے ہیں
ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. تو امید کرتے ہیں یہ دعا بھی سب پڑھتے ہوں گے. پھر اسی طرح صبح شام اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف بھی جو ہے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں شیطان سے، اور ان کی جو ہونے والی جو اولاد ہے وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں. صبح شام کے اذکار پڑھنا، تو یہ جو ہے وہ محفوظ قلعہ ہے، اور معوذتین پڑھنا تو اس کے بارے میں بھی. اور پھر یہ جو ہے نا، یہ جو دعا ہے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء ملیکا اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر النفس ومن شر الشیطان وشرکہ فإن اقترف علی نفسی سوءا واجرہ الی مسلم. یہاں تھوڑے الفاظ الگ ہے، اپنے یا کا نستعین میں تھوڑے الگ ہے. تو یہ ساری دعائیں جو ہے وہ صبح شام کے اذکار یہ سے پڑھنا چاہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے قلعہ بند ہے. یعنی قلعہ میں کوئی بھی فورٹ میں کیسے محفوظ رہتا ہے نا قلعے میں، تو اسی طرح جب ہم لوگ یہ اذکار پڑھتے ہیں صبح شام کے اور تمام مسنون اذکار پڑھتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے تو اور ہر چیز کے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور اس کے دھوکے سے محفوظ رکھے، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے، اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. چلے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ضرور نیت بھی کی ہوں گے کہ یہ سارے جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرے، اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور دوسروں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اور بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچائے، جس کے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو کچھ صحیح ہوا وہ پہنچی بات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کوتاہی ہوئی پہنچانے میں وہ ہمارے اپنے نفس کی کوتاہی. اللہ تعالیٰ جو بھی بتانے میں اور جو بھی عمل میں آج تک کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. رب اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ آف کرو کوثر، نہیں ہو رہی ہے ہم سے.